अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्हें हिकमत, इल्म और ताकत का बेमिसाल फजल मिला। उनके पास इंसान, जिन्नात और परिंदों का लश्कर था और हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से उनके ताबे थी। लेकिन सबसे बड़ी ताकत उनके दिल की थी, एक दिल जो अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से भरा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि हिकमत, सब्र और अल्लाह की रज़ा के बग़ैर हकीकी ताकत मुमकिन नहीं। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने अजीम बादशाहत, जिन्नात, हवा और जानवरों पर हुकूमत और परिंदों की बोलियां सिखाईं। उन्होंने मलका बिल्कीस, मलका सबा को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, जिस पर वो ईमान लाई। उनके दौर में बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई और उनकी मौत भी जिन्नात के लिए एक निशानी बनी। अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और बादशाह, इनका ख़ानदानी पस मंज़र अगर हम देखें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं और यहूदा से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। कुरान पाक में इन्हें औलाद इब्राहीम में शुमार किया गया है। इनके बाद मुल्क इसराइल दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अल्लाह ताला ने आपको ना सिर्फ बेमिसाल सल्तनत अता की, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से मोजज़ात अता किए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हवा पर उनका काबू था और आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी, बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। जिन्नात आपके हुक्म के ताबे होते थे और मुख्तलिफ काम अंजाम देते थे। इसके अलावा आप जानवरों की और परिंदों की बोलियां भी समझते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी सल्तनत अता फरमाई जो ना इनसे पहले किसी को मिली थी और न बाद में किसी को मिलेगी। ये सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं थी, बल्कि जिन्नात, हवा और जानवरों पर भी इनका इख्तियार था। चींटियों की वादी का वाक़या बहुत मशहूर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अपने लश्कर के साथ चींटियों की बस्ती से गुजर रहे थे। चींटियों की मलका ने अपने साथियों को खतरे से आगाह किया और उन्हें कहा कि अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें अपने पैरों के नीचे रोंद न डाले। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियां मालूम थीं, हज़रत सुलेमान ने चूंटी की बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुस्कुराए। ये वाक़या उनकी आजिज़ी और अल्लाह की नेमतों के शुक्र का मुंह बोलता सबूत है। मलका सबा का किस्सा या मलका सबा की दरियाफ्त। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में परिंदे, जिन्नात और सभी जो है वो हाज़िर होते थे। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद गायब है। जब हुदहुद से उसके देर से आने की वजह पूछी गई तो हुदहुद ने बताया कि यमन में एक ऐसी मलका है और वो और उसकी कौम सूरज की परस्तश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर मलका को ख़त लिखा और उसे तौहीद की दावत दी। आपने मलका बिल्कीस को जो ख़त भेजा उसमें अल्लाह की तौहीद और इस्लाम कबूल करने की दावत थी और ख़त के शुरू ही में अल्लाह के नाम से शुरू किया गया। मलका सबा का तख्त एक बहुत कीमती तख्त था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद सब लोगों को कहा कि कौन है जो पलक झपकने में
ملکہ کا تخت جو ہے یہاں منتقل کر دے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ یہ کام وہ کر سکتا ہے، اور اس نے پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ ملکہ کا شاندار تخت اب محل میں موجود تھا۔ ایک لمحے میں سفر مکمل۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اللہ کے قدرت کے معجزات دیکھے، ملکہ سبا کو دعوت دی گئی۔ ملکہ سبا جب محل میں آئی تو اس نے جب اللہ کی قدرت کے معجزات دیکھے تو وہ بہت متاثر ہوئی۔ اس نے اپنی شرک کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی توحید قبول کر لی اور ایمان لے آئی۔ معجزات کا مشاہدہ ہوا، تخت کی منتقلی اور دیگر نشانیاں دیکھیں، دل بدل گیا، سورج پرستی سے توحید کی طرف آ گئیں، اپنے ایمان کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ایسا فرش تھا چمکتا ہوا کہ آدمی کو دور سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی بہہ رہا ہو۔ ملکہ سبا کو جب دعوت دی گئی اور وہ داخل ہونے لگی تو اس نے سمجھا کہ کہیں پانی سے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ اس نے کپڑے اپنے اوپر اٹھا لیے۔ بعد میں اس کو بتایا گیا کہ یہ صرف جو ہے وہ شیشے کا فرش ہے، پانی نہیں۔ اس طرح کے معجزات جب اس نے دیکھے ملکہ سبا نے تو وہ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور مسجد بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کو از سر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا کرنے کی نیت سے شروع کیا، اور جنات سے بھی اس میں کام لیا گیا، اور جنات دور دور سے پتھر اور موتی لے کر آتے تھے اور سمندر میں غوطہ خوری کر کے گہرائی سے قیمتی موتی لاتے تھے، جو کہ اس کی تعمیر میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی، اور اس انگوٹھی میں ایک اسم اعظم کندہ کیا ہوا تھا، اور آپ کو اس انگوٹھی کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا۔ اس انگوٹھی کی بدولت کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اس طرح سے آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت نہیں کرتے تھے، حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صاف شفاف شیشے کی محراب میں داخل ہوئے اور عبادت کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ باہر سے اندر کی یہ سب چیزیں صاف نظر آتی تھی، کیونکہ وہ عمارت ایسی بنی ہوئی تھی شیشے کی کہ جس میں باہر اندر کی ساری چیزیں دکھائی دیتی تھی۔ آپ لاٹھی کے سہارے عبادت کی حالت میں کھڑے تھے، اور جنات جو ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر کے کام میں جاری تھے اور کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی دوران ان کی موت کا وقت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، لیکن ان کا جسم عصا کے سہارے، وہ اس ڈنڈے کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔
وہ جنات کو بالکل اس چیز کا علم نہ ہوا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ ابھی اس میں کچھ تعمیری کام باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، لیکن جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام تو کرتے تھے، لیکن انہیں جب پتہ نہ چلا کہ وفات کا، تو اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ کام فوراً چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور تعمیر رک جاتی۔ اس کا وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت عصا لے کر بیٹھ کر ان کی نگرانی کرتے تھے۔ تو اسی حالت میں جب ان کی وفات ہو گئی، روح قبض ہو گئی، اور جسم کھڑا رہا عصا کے سہارے، اور جنات کام میں لگے رہے، اور 1 سال بعد جب تعمیر مکمل ہوئی تو دیمک نے ان کا جو عصا تھا جس کے سہارے وہ کھڑے تھے، اس کو اندر سے کھاتی رہی دیمک، اور عصا بالکل کھوکھلا اور کمزور ہو گیا، اور ایک دن کیا ہوا کہ وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم نیچے گر گیا، اور جنات کو معلوم ہو گیا۔ تب جنات نے کہا کہ اگر ان کو یہ بات پہلے پتہ چل جاتی تو وہ ہرگز یہ کام باقی کا نہ کرتے، اور وہ اس مشکل سے نکل جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت جنات کے لیے ایک عظیم نشانی بنی۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی 1 سال تک ذلت کے کام میں مصروف نہ رہتے۔ جنات کو غیب کی خبر نہیں ہوتی، موت کے بعد بھی، کیونکہ وہ 1 سال تک جو ہے لا علم رہے اور وہ کام کرتے رہے۔ ان کو اس حقیقت کا انکشاف دیمک کے ذریعے ہوا، جب دیمک نے چاٹ لیا اس ڈنڈے کو، اور وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معجزات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان کا قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ان کے پاس بے مثال سلطنت، ایسی حکومت جو نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں۔ 3 طاقتیں ان کے انڈر تھیں، جنات، ہوا اور جانوروں پر اختیار۔ ایک عظیم تعمیر بیت المقدس جو آج تک قائم ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق اور نصیحت کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور امن، علم اور خدا پرستی کا دور تھا۔ ان کی زندگی میں ہمیں کئی ایک سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، عاجزی اور شکر کا۔ عظیم طاقت کے باوجود اللہ کے سامنے عاجزی اور شکر گزاری۔ موت کی حقیقت، کتنی ہی بڑی سلطنت ہو، کتنا ہی انسان کے پاس طاقت ہو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی قدرت، تمام طاقت اور حکومت صرف اللہ کے فضل سے ہے۔